नाज़रीन, अंग्रेजी का एक वर्ड है जो उर्दू में लिखा गया है यहाँ पर। ये एक सिन्फ के तौर पर हमारे निसाब में शामिल है। तो आपको ये पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी बातें आपको नहीं मालूम होंगी जो आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं, वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं, और साथ ही आप आखिर तक इसलिए भी देखिए क्योंकि हम आखिर में इसके क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे। वो चीज़ यहाँ पर राइटर जो शामिल हैं उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरव्यू। गोया कि ये एक सिन्फ के रूप में हमारे सामने आ चुका है। तो इंटरव्यू एक लिया गया है जो हमारे निसाब में शामिल है। जिसने लिया है और जिसका लिया गया है, उन दोनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और उस इंटरव्यू को भी देखेंगे, उसकी जुबान कैसी है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और इंटरव्यू में किन बातों को मलहूज़े नज़र रखा जाता है वो यहाँ पर जान लीजिए। किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कहा खास मौजू पर। आप ये याद रखिएगा, खास मौजू आप मजमून में भी पढ़ चुके हैं। किसी खास मौजू पर सैर हासिल बहस को या गुफ्तगू को क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। लेकिन यहाँ का खास मौजू पर दो अशखास, यानी यहाँ पर दो शख्स होंगे जो फेस टू फेस रूबरू बातचीत करेंगे और उसको लिख लिया गया होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा मुलाकात के दौरान या उन दोनों की गुफ्तगू को इंटरव्यू कहते हैं। दो अशखास की यहाँ पर शर्त है खास मौजू पर। आज के दौर में इसकी काफ़ी अहमियत और इफादियत है। इससे इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहात का तज्जिया एनालिसिस आसानी के साथ कर लिया जाता है। किसी इंसान की पर्सनालिटी के जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है या फिर हॉलिस्टिकलिटी है, उसके जो पार्ट्स हैं वो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। यह एक मकसदी मुकालमा है। ये गुफ्तगू बातचीत ऐसे ही फजूल नहीं है, बल्कि एक ख़ास मकसद के तहत किए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा? मकसदी मुकालमा। अगर पूछा जाए इंटरव्यू यानी इंटरव्यू क्या है, तो मकसदी मुकालमा या इंटरव्यू की गुफ्तगू क्यों की जाती है, तो एक खास मकसद के लिए, जिससे इंटरव्यू लेने वाला पर्सन अपने सामने बैठे हुए की सीरत व सूरत, गहराई व गिराई, मैलान, नफ्सियात व अतवार का तज्जिया मुकालमे के जरिए करता है, बातचीत के जरिए उसके बखिए उधेड़ता है। इंटरव्यू हुनूज मतलब अभी असनाफ़े उर्दू अदब में अपना मकाम नहीं बना सका है, लेकिन जब ये किताब छप रही थी ये तभी की बात है जबकि अब इसका एक मकाम हो चुका है। असनाफ सिन्फ की जमा है, इसको एक मकाम मिला, लेकिन अनकरीब, इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि अनकरीब यानी आने वाले दिनों में उर्दू के नसरी असनाफ में इसकी शमूलियत मुमकिन है। गोया के शामिल कर ही लिया गया है। ये इसके शामिल होने में अब कोई भी ये नहीं है। ये इंटरव्यू लिया है बेदी से और इस इंटरव्यू को हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले बेदी के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर उनके तफसीली हालात दिए गए हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ये बहुत बड़े राइटर हैं। तो अहदे हाजिर के चंद बुलंद पाया अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार होता है। वो इंसानी नफ्सियात के नब्बाज हैं, यानी वो नब्ज कहते हैं इसको, और इसको जो टटोलता है वो जान लेता है कि इसमें क्या चल रहा है। इसीलिए इसको कहा कि इंसानी नफ्सियात साइकोलॉजी को कहते हैं, उसके नब्बाज हैं, इसको के जानने वाले हैं। जिंदगी की छोटी छोटी हकीकतें उनके अफसानों का मौजू बनती हैं। बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई। बेदी का सबसे बड़ा कमाल उनके फन की सन्नाई है। अपने अफसानों के किरदार को वो इस तरह से तराशते हैं जैसे एक संग तराश पत्थर के टुकड़े को अपनी छेनी से तराश कर जिंदा और रोशन वजूद में बदल देता है। उनके अफसानों में सबसे ज्यादा चहल पहल उनके किरदारों की पैदा की हुई है। उनके किरदारों में तखय्युल की रंगीनी और पुख्ताकारी है। बेदी ने नई तशबीहें और नए इशारे
بھی وضع کیے ہیں۔ گہری جذباتیت، کرداروں کی تحلیل، نفسیاتی تجزیہ اور پس منظر میں سچی زندگی، یہی سب ان کے موضوع اور فنی عناصر ہیں۔ ان کے افسانوی فکر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کے کرداروں کے ضمیر و خمیر کا نہ صرف حصہ بن جاتی ہے بلکہ ایک عجب طرح کی سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ان کے افسانے کو پڑھ کر ایک احساس ہوتا ہے۔ بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد متوسط طبقے سے لیا ہے، یعنی مڈل کلاس سے لیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کے تلخ ترین حقائق، یعنی وہ حقیقت جو کڑوے ہیں، ان کو ان کی ترجمانی بڑی سلاست روی سے، بڑی روانی سے کے ساتھ کی ہے۔ یہ بیدی کی خوش بختی ہی تھی کہ ان کے پہلے افسانوی مجموعے دانا و دام نے ہی اردو ادب کی دنیا میں دھوم مچا دیا۔ خواجہ غلام السیدین جیسے نابغہ روزگار بھی بیدی کی عظمت کے قائل تھے۔ ان کے علاوہ بیدی کے ہم عصر، یعنی انہی کے زمانے کے خواجہ احمد عباس تو بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا قرار دیتے تھے۔ اردو افسانے کا ناخدا بیدی کو کس نے قرار دیا؟ خواجہ احمد عباس نے۔ سچ تو یہ ہے کہ فن اور مواد کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو ان میں ایک بیدی کا ہی نام ہوگا۔ ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور مختلف دانشگاہوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ افسانوی ادب کے اس منفرد فنکار کا 11 نومبر 1984 عیسوی کو انتقال ہو گیا۔ یعنی راجندر سنگھ بیدی پیدا ہوئے ہیں 1915 عیسوی کو اور 1984 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کا جو انٹرویو لیا گیا ہے، ان کے انٹرویو جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، وہ انٹرویو ہم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ بیدی سے انٹرویو کس نے لیا ہے وہ تو دیکھ لیجئے۔ اردو کے عظیم افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کے ساتھ یہ انٹرویو 6 جولائی 1984 کو ان کی قیام گاہ پر آل انڈیا ریڈیو ممبئی کے لیے صدا بند کیا گیا تھا، یعنی اس کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ صدا بند کا مطلب ہے ریکارڈ۔ یہ بیدی کا آخری انٹرویو ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ریکارڈ کرایا تھا۔ اس انٹرویو کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں زیادہ تر سوالات عصمت چغتائی نے کیے ہیں، یعنی جو خود ایک بڑے افسانہ نگار۔ یہ پوچھا جائے گا کہ بیدی کا جو انٹرویو آپ کے نصاب میں شامل ہے کس نے لیا تھا، تو نام آتا ہے عصمت چغتائی کا ہی۔ اس انٹرویو کا مختصر خاکہ ہی یہاں پیش کیا گیا ہے، یعنی بہت شارٹ کر کے اس کو یہاں پیش کیا ہے۔ انٹرویو لینے والوں کا تعارف یہاں پر کر رہے ہیں۔ 3 لوگوں نے لیا ہے۔ نمبر 1 میں ہے عصمت چغتائی، اسی طرح سے نمبر 2 میں ہے فیاض رفعت، نمبر 3 میں ہے یعنی یہ فیاض۔ 2 لوگوں نے انٹرویو لیے ہیں، ایک ہے عصمت چغتائی، دوسرے ہیں فیاض رفعت۔ تو دیکھیے، اردو ادب کی مشہور و ممتاز افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ وہ مشہور مزاح نگار عظیم بیگ چغتائی کی بہن ہیں۔ ان کی شاہکار کہانیوں اور ناولوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں کافی اضافہ کیا ہے۔ دونوں اصناف میں فنی اعتبار سے ان کا مرتبہ و مقام خاصا بلند ہے۔ فیاض رفعت، ان کا تعلق آل انڈیا ریڈیو سے ایک طویل مدت تک رہا ہے اور اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی سرفراز رہے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی بے لوث خدمات کے سلسلے میں لائق ستائش رہے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے کوشچن کر رہے ہیں فیاض یعنی فیاض رفعت۔ وہ کہتے ہیں کہ بیدی صاحب، ہم لوگ آل انڈیا ریڈیو سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ کا تعلق بھی آل انڈیا ریڈیو سے رہا ہے۔ 1948 عیسوی میں آپ اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، لیکن اس سے الگ آپ کا ایک مرتبہ ہے، بڑا قد ہے اور اردو افسانے میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ ایک زمانے سے جی چاہتا تھا کہ آپ سے بیٹھ کر باتیں کریں، کچھ پوچھیں آپ سے افسانے کے بارے میں، کہانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ عصمت آپا آپ سے زیادہ آسانی سے بات کر پائیں گی۔ بیدی: ٹھیک ہے، عصمت آپا شروع کریں گی اور میں جواب دوں گا۔ عصمت:
ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ راجندر سنگھ بیدی کی زبان کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ میں نے کہا بہت کم اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ بیدی: یہ آپ کی نوازش ہے، شروع میں خامی تھی، اسے میں نے آہستہ آہستہ ٹھیک کیا۔ ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے اور ایسا آپ محسوس کر پائیں کہ یہ ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ جہاں پر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ لگے ہم کوشش کریں گے کہ میننگ بھی بتاتے چلیں۔ عصمت: میں سمجھتی ہوں وہ کوئی خامی نہیں ہے۔ بیدی: ان دنوں میری اردو کافی اچھی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکتا۔ فیاض: اچھا بیدی صاحب، میں سمجھتا ہوں لاہور میں جب آپ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے اس زمانے میں ہی آپ نے پہلا افسانہ لکھا، تو وہ افسانہ لکھنے کی تحریک آپ کو کیسے ملی اور وہ افسانہ کون سا تھا اور وہ کہاں شائع ہوا تھا؟ بیدی: دیکھیے وہ افسانہ تھا مہارانی کا تحفہ، وہ ضائع ہو گیا۔ وہ میں نے ٹیگور کے رنگ میں لکھا تھا اور اسے سال کا بہترین افسانہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اگر پوچھا جائے کہ بیدی کا پہلا افسانہ کون سا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مہارانی کا تحفہ۔ کس کے رنگ میں لکھا؟ ٹیگور کے رنگ میں لکھا تھا اور سال کا بہترین افسانہ قرار دیا گیا تھا۔ فیاض: میں سمجھتا ہوں بیدی صاحب افسانے میں جو زبان ہوتی ہے وہ آرائشی زبان نہیں ہونی چاہیے، وہ تو اس کیریکٹر کی زبان ہونی چاہیے جو وہ بول رہا ہے۔ یہ تو ادیب کی تخلیقیت ہوتی ہے، بڑا ادیب تو اپنی زبان خود لے کر پیدا کرتا ہے۔ اس صورت میں ادیب پر اعتراض بالکل بیجا ہے۔ بیدی: کسی کے افسانے پر رائے دینی ہو تو آج کل کہا جاتا ہے افسانہ بہت اچھا ہے، بہت گریٹ ہے، مگر یہ زبان سنتے سنتے تو میں عاجز آ گیا ہوں، پھر میں تو وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو میرے ذہن میں آتے ہیں۔ فیاض: اچھا بیدی صاحب، آپ کے افسانوں میں جو میں نے محسوس کیا کہ پچھلے چند برسوں میں آپ کے افسانوں میں ہندو میتھولوجی یعنی ہندو مذہبی عقائد نمایاں ہے۔ آپ کے یہاں جو یہ ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بیدی: وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیشتر لوگ مسلمان کردار ہی لاتے ہیں۔ میں نے سوچا پورے ہندوستان میں اتنے ہندو ہیں، ان کا نام اگر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ میرے افسانوں کے کردار مسلمان بھی ہیں، جیسے تعتل۔ عصمت: ایک کہانی تم نے بڑی خوبصورت لکھی تھی کہ ایک لڑکی کہیں پر جاتی ہے تو ایک بوڑھا آدمی موڈ میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت کہانی تھی۔ ہاں، وہ بوڑھا دیکھتا رہتا ہے اور وہ لڑکی بہت غصے میں ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا اس کے لیے پیغام لاتا ہے اپنے بیٹے کا۔ بیدی: بیٹے کا پیغام لاتا ہے، لیکن وہ لڑکی سمجھتی نہیں ہے اور اس کی ہر بات کا جواب جلی کٹی ہوئی دیتی ہے۔ پھر ایک رشتہ آتا ہے اور وہاں شادی ہو جاتی ہے۔ سسرال میں اس سے کوئی کہتا ہے بیٹا تم بہت خوبصورت تھی، تندرست تھی نا، جیتی رہو، پھر وہ منہ اٹھا کر دیکھتی ہے وہ تو وہی بڈھا ہے۔ فیاض: بیدی صاحب آپ فلموں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور اس میں آپ کا اپنا تجربہ بھی کافی ہے۔ دستک، گرم کوٹ، دیوداس، مرزا غالب اور مدھومتی وغیرہ بڑی خوبصورت فلمیں بنائی ہیں۔ بیدی: بجا ہے، فلمی دنیا ادبی دنیا نہیں ہوتی، تجارتی دنیا ہوتی ہے۔ مجھے اس دنیا کا کافی تلخ تجربہ ہے اور اب مزید اس تجارتی دنیا کا تجربہ نہیں چاہتا۔ اگر یہ پوچھا جائے فلمی دنیا کس طرح کی دنیا ہوتی ہے تو تجارتی دنیا کس طرح کی دنیا بیدی نے بتایا ہے تو تجارتی دنیا اس کو بتایا ہے۔ عصمت: ہم لوگ بمبئی میں رہتے ہیں نا، بمبئی میں لوگ فلموں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بیدی: آپ کا کہنا درست ہے،
بمبئی کا بازار ہی فلمی ہے، لوگوں کی اکثریت کا مزاج بھی فلمی ہے۔ میری کہانیوں پر فلمیں بنی ہیں، لیکن میں فلم بینی کا شوقین نہیں۔ اب تو نہ محبوب جیسے ڈائریکٹر ہیں اور نہ یعقوب جیسا کیریکٹر۔ پہلے کہانی پر فلم بنتی تھی، اب تو کیریکٹر اور اداکاروں کے مطابق کہانی لکھنے والے بمبئی کے بازاروں میں ملنے لگے ہیں۔ فیاض بیدی صاحب، آپ کے ڈراموں کا بھی ایک مجموعہ موجود ہے، 7 کھیل۔ ادھر ہمارے یہاں اردو میں ڈرامہ ہی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈرامہ صنف کی حیثیت سے بھی زیادہ مضبوط اور استوار نہیں ہے؟ بیدی، ڈرامے کی جس قسم کی لینتھ یعنی طوالت ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بغیر تجربہ حاصل کیے ڈرامے لکھے ہیں۔ عصمت، یعنی وہ ڈرامے اسٹیج نہیں کیے جا سکتے؟ بیدی، جی ہاں، ڈرامے بہت عمدہ ہیں لیکن اسٹیج نہیں کیے جا سکتے۔ عصمت، ہمارے ہاں جیلانی بانو کا ناول ایوان غزل بہت اچھا ہے۔ بیدی، پاکستانی مصنفوں نے ناول کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ میں نے بھی ایک چھوٹا سا ناول لکھا ہے، ایک چادر میلی سی، بس وہ لکھ کے بیٹھ گیا۔ فیاض بیدی صاحب، ہمیں آپ کی علالت کا احساس ہے، یعنی بیماری کا خیال ہے، لیکن اگر آپ لاہور کی کچھ یادیں دہرا دیں تو ہمارے سامنے آپ کی پوری زندگی آ جائے گی۔ بیدی، بھائی سب سے پہلے تو اپیندر ناتھ اشک میرے دوست تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ زیادہ تر میرے گھر میں پڑے رہتے تھے۔ اپیندر ناتھ اشک آپ کے دوست ہیں۔ کرشن کی بابت، میں نے ان کی کہانیاں پڑھیں تو بہت متاثر ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راستے سے کوئی آدمی گزرتا تو میں اس سے پوچھتا تھا کہ آپ کرشن چندر ہیں؟ پنجاب پبلک لائبریری گیا تو پتا چلا کہ وہاں ایک کیریئر رسالہ شائع ہوتا ہے۔ کیریئر رسالہ یعنی پمفلٹ شائع ہوتا ہے، اس کے ایڈیٹر کرشن چندر ہیں۔ میں وہاں گیا اور میں نے کہا آپ کرشن چندر ہیں؟ وہ کہنے لگے تم راجندر سنگھ بیدی ہو، اور پھر ہم دونوں گلے مل گئے۔ فیاض، اچھا بیدی صاحب، آپ کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو اس انٹرویو میں پڑھا ہے وہ دیکھیے۔ راجندر سنگھ بیدی کا شمار اردو کے بلند پایہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا کمال ان کے فن کی صناعی ہے، اور وہ انسانی نفسیات کے ماہر اور نباز ہیں۔ بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد متوسط طبقے سے لیا ہے، اور انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو آپ نے اختصار سے جان لینے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے جو سوالات ہیں اس کو سالو کیا جائے۔ تو دیکھیے ہم سالو کرتے ہیں فٹافٹ کوشچنز۔ سوال نمبر 1 ہے، انٹرویو لینے والے کا نام بتائیے۔ تو عصمت چغتائی اور فیاض رفعت ہیں۔ کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ تو انٹرویو یہ راجندر سنگھ بیدی کا لیا گیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ راجندر سنگھ بیدی لاہور شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ بیدی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو دان و دام ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 1984 عیسوی میں۔ اب مختصر سوالات دیکھیے۔ راجندر سنگھ بیدی کی تاریخ پیدائش یہ 1 ستمبر 1915 عیسوی ہے۔ کن کن دفاتر میں کام کیے ہیں؟ بیدی نے پوسٹ آفس اور آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو اسٹیشن کے اعلیٰ عہدہ ڈائریکٹر کے عہدے پر ہوتے ہوئے ان جیسے دفاتر میں کام کیے ہیں۔ بیدی لاہور کے کس محکمے میں کام کرتے تھے؟ لاہور کے پوسٹ آفس کے محکمے میں کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے عصمت آپا کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ عصمت آپا کی شخصیت افسانہ نگاری ہی ہے۔ ان کی نثری تخلیقات میں افسانہ اور ناول دونوں ہیں۔ وہ مزاح نگار ادیبہ عظیم بیگ چغتائی کے بڑے بھائی ہیں۔ یہاں یہ غلط ہو گیا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مزاح نگار
عظیم بیگ چغتائی ان کے بڑے بھائی ہیں۔ شروع سے ہی عصمت ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی خود نوشت بھی بڑی ہمت و جرات اور بے باکی سے لکھے ہیں۔ اب سوال ہے کہ بیدی اور کرشن چندر میں پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ تو بیدی اور کرشن چندر میں پہلی ملاقات پنجاب لائبریری میں ہوئی تھی۔ اب طویل سوالات ہے، عصمت چغتائی کے بارے میں 5 یا 10 جملے لکھنے ہیں، تو عصمت چغتائی کے بارے میں 10 جملے دیکھیے۔ اردو کے افسانہ نگاروں کے فہرست میں عصمت چغتائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خاتون افسانہ نگار کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت بنائی۔ عصمت چغتائی کی پیدائش بدایوں میں 1910 میں ہوئی۔ مرزا قسیم بیگ چغتائی ان کے والد ہیں اور والدہ نصرت خانم 1991 عیسوی میں والدہ نصرت خانم 1991 عیسوی میں عصمت وفات پا گئیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے کے نام لکھیے۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعوں کے نام یہ ہیں: دانو دام، اسی طرح سے ان کا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے، یہ دانو دام ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، بیدی کے افسانہ نگاری کی خصوصیات پر چند جملے۔ اردو افسانہ نگاری میں اہم اور منفرد افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ خصوصیات پر تفصیل سے ہم نے پہلے بات کر لی ہیں۔ بہار کے عہد حاضر کے چند ممتاز افسانہ نگاروں کے نام یہ ہیں، حسب ذیل ہیں۔ ریاست بہار میں بے شمار افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں بھی صوبے بہار کے افسانہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس میں ایک نام شفیع جاوید کا ہے۔ شوکت حیات، شمائل احمد، عبدالصمد اور حسین الحق جیسے اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانے معاشرے اور ان کے مسائل کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل لفظوں کی جمع بنا کر لکھیں۔ شخص ہے تو اشخاص ان کی جمع ہے، ادب، آداب، صنف، اصناف، حقیقت، حقائق۔ عنصر کی جمع ہے عناصر، حصہ کی جمع ہے حصص یا حصے، حصوں۔ کیفیت کی جمع ہے کیفیات، تخیل کی جمع ہے تخیلات۔ اس کے بعد ہے کہ کچھ الفاظ ایسے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں جن کے آپ کو ضد بتا دیں، یعنی اپوزٹ شبد لکھنے، الٹا لکھنا ہے۔ بلند ہے تو پست اس کا الٹا ہے، حقیقت ہے تو مجاز ہے، وجود کا عدم ہے، تلخ کا شیریں ہے، لائق کا نالائق ہے، زندگی کا الٹا ہے موت، خوشبختی کا الٹا ہے بدبختی، قریب کا الٹا بعید ہے، ممکن کا الٹا ناممکن ہے، شروع کا الٹا آخر ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 7 ہے، خالی جگہوں کو بھریے متن کے حوالے سے جواب کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، یعنی متن میں جو دیا گیا ہے اسی کو عصمت آپا شروع کریں گی اور میں جواب دوں گا۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں لاہور میں جب آپ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، اس کی یہاں پر دیا ہے، اس انٹرویو کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں زیادہ تر سوالات عصمت چغتائی نے کیے ہیں۔ 1948 عیسوی میں آپ اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ یہ ہو گیا، یعنی آپ نے بھرا کیا کیا ہے، یہاں پر آپ نے بھرا ہے شروع، اس کے بعد جواب، یہاں پر آپ نے بھرا ہے لاہور، جب میں لاہور میں پوسٹ آفس یہاں پر آپ نے بھرا ہے، اور پھر انٹرویو یہاں پر آپ نے بھر دیا ہے، یہاں پر آپ نے بھرا ہے زیادہ تر، اور اس کے بعد عصمت چغتائی آپ نے یہاں بھرا ہے، اس کے بعد یہاں پر اسٹیشن ڈائریکٹر، یہ آپ نے بھرے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ کرنے کو دیا گیا ہے، یہ آپ کر لیجئے گا خود سے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔